ऐसा इन्नी मुतवफ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना तबअूका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। पूरा क़िस्सा और पस मंज़र आपके ज़हन में होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए पैगंबर हो गए, यहूदियों के लिए। ईसाई तो अभी इनका पूरा वजूद नहीं हुआ है, यहूदियों के लिए बनी इसराइल का पैगंबर। उन्होंने दावत दी, यहूदियों ने जाकर यहूदी बादशाह को कहा यह तो साहिर है, हैरत अंगेज करिश्मे ज़ाहिर कर रहा है, ऐसा न हो कि आपकी बादशाहत को भी धूम कर ले और गिरा दे। तो क्या करना चाहिए, जल्दी से मामला निपटा दो। यहूदियों ने, यहूदी बादशाह ने फौरन ऑर्डर दे दिया और सारे लोग मिलकर के मुहासरा कर दिया और उन्होंने ये चाहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर ले। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने ये 5 वादे ईसा अलैहिस्सलाम से किया। तमाम तफसीरों में यही लिखा है, उसी वक़्त। अब यहाँ पर जो है बड़ी तफसील है, रिवायात है। ईसा अलैहिस्सलाम पर या तो नींद तारी हो गई या ग़नूदगी की सी आलम था। जिब्राईल अमीन उनको घर के रोशनदान के ज़रिए से उठा कर के ले गए और बनी इसराइल यहूदियों में से एक आदमी था जिसके ऊपर जो है ईसा इस्लाम की शबीह डाल दी गई और यहूदियों ने फ़ौरन देखा तो ये ईसा है, मतलब बज़ाहिर शबीह तो ईसा इस्लाम पकड़ कर ले गए। उस आदमी को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद फांसी पर लटकाया। यह समझे कि यही ईसा अलैहिस्सलाम, हालांकि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। तो ये 5 वादे, पहला वादा, दूसरा वादा, तीसरा वादा। पहला वादा इन्नी मुतवफ़ीक, यानी खुशखबरी है, बशारत है। दूसरा वादा राफ़िउका इलैया, तीसरा मुतहिरुका, चौथा जाइलु, 5वां इलैया मरजिउ। अब अक़ीदा लिखो। अक़ीदा तमाम अहले इस्लाम का अक़ीदा यही। अच्छे कलम से लिखो, बहुत सवाब मिलेगा क़यामत के दिन जो है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो कुरान का अक़ीदा है। हमारे उस्ताद ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है तौज़ीहुल मराम फ़ीमा तवातर नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम। और हज़रत ने ये किताब जब लिखा, ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहवत चाय पेश किया हज़रत उस्ताद को, और उस्ताद को जो है जेल में बंद किया। तो उस वक़्त ख़त्म नबूवत की तहरीक में 8 महीने तक जेल में रहे थे। उसी जेल में उन्होंने किताब लिखा, तौज़ीहुल मराम फ़ीमा तवातर नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम। उस्तादों ने ये वसीयत की, अगर मैं ज़िंदा रहा और ईसा अलैहिस्सलाम, आप पता तो नहीं है ना कब आएंगे, तो मैं ज़िंदा रहा, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो गए तो मैं ख़ुद पेश करूँगा कि मैंने आपकी हयात पर किताब। अगर मैं फौत हो गया तो मेरे वर्सा को ये वसीयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये किताब पेश करें। आप ज़रा देख लें, छोटा सा रिसाला है लेकिन इतने हवाले जमा किए, इतने तहक़ीक़ किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नुज़ूल का इनकार
قطعیات اور متواترات کا انکار ہے۔ مولانا سرفراز خان سفتر صاحب نور اللہ مرقدہ۔ تو پہلے عقیدہ لکھو، عقیدہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح مع الجسد کے ساتھ صحیح سالم آسمان کی طرف اٹھائے گئے، قتل نہیں ہوئے جیسے یہودی کہتے، موت نہیں آئی جیسے عیسائی کہتے۔ قرب قیامت جب دجال ظاہر ہوگا، یہودیوں کا ایک سربراہ ہے، چلو پہلے تم یہ عقیدہ لکھو، یہ عقیدہ جی، اچھا جی، روح مع الجسد، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے گیا۔ دوسرا عقیدہ نزول فرمائیں گے، دجال کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ سلیب کو توڑ دیں گے، یا تو بڑا کوئی سلیب ہوگا عیسائیوں کی جو نشانی ہے، اور یا ہر قسم کی سلیب کا زور ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، جو ان کے لذیذ خوراک ہے۔ پہلے عیسائی اور یہودیوں سے جزیہ قبول کرنے کا اختیار تھا، اب وہ جزیہ بھی ختم ہو۔ جزیہ کیوں ختم ہو؟ اب یا اسلام ہوگا۔ پہلے تو جزیہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے کفر پر رہو اور ہمیں ٹیکس دو۔ اب یہ رعایت ختم ہوگی۔ جب یہ رعایت ختم ہے، کفر پر رہنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، تو جزیہ کس بات؟ جزیہ تو وہ عوض تھا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، اپنے کفر پر رہیں گے، رہتے ہوئے آپ کو ٹیکس دیں گے، تو وہ جزیہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں؟ جزیہ اس لیے ختم ہوگا کہ سارے دنیا پر مسلمان ہی ہوں، مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو۔ یہودیوں کے لیے اب رہنے کے لیے ایک ہی صورت ہوگی کہ وہ اسلام قبول کریں۔ پتھر کے پیچھے بھی چھپے تو پتھر آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، قتل کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ یہودی چونکہ اس وقت جب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اس وقت بھی بادشاہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ یہودیوں کے ساتھ پکی ٹھکی دشمنی تھی۔ قرب قیامت جو ہے دجال ظاہر ہوگا، یہ بھی چلو عقیدہ لکھو، تیسرا عقیدہ لکھو۔ دجال ایک آدمی ہے، آدمی پیدا ہو چکا ہے، ایک جزیرے میں بند ہے، ان کو جکڑا گیا ہے۔ تمیم داری کی روایت ہے کہ دجال زنجیروں میں بند کیا ہوا ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنے امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔
مودودی انکار کرتا ہے کہ دجال وجال افسانے ہیں، وہ کہتا ہے یہ دجال وجال بعد میں علماء نے سخت ان کی تردید کی ہے، کیسے افسانے ہیں، یہ تو صحیح روایت سے موجود ہے۔ خیر اس نے آگے سے آئیں بائیں شائیں کر کے جان بچایا، لیکن دجال کا انہوں نے انکار کیا۔ دجال یہودیوں کا سربراہ ہوگا اور قرب قیامت اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 40 دن تک ان کا غوغا اور شور شرابہ ہوگا، حکومت کا عجیب فتنہ پرور آدمی ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھائے، کہے گا جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے اس کے لیے پیسوں کی فراوانی، اگر اس کے جانور ہے تو اونٹنی، بکری، گائے، دودھ زیادہ ہوگا، فتنہ مالی ہے نا۔ سارے دنیا کا چکر لگائے گا دجال، داخل ہوگا ہر شہر میں، اپنا فتنہ وہاں دعوت دے گا، سوائے مکہ اور مکرمہ کے حرمین کے، مکہ اور مدینہ کے۔ شیطان وہاں پر ملائک کا پہرا ہوگا، وہاں داخل نہیں ہوگا، کوڑے لگے۔ اب وقت کی ضرورت ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دمشق کے جامع مسجد کی منارے سے تازہ غسل کیا ہوا ہوگا، موتیوں کی طرح جو ہے وہ پانی کے جو ٹپک رہے ہوں گے، اور نیچے اتر کر کے دجال کو اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کر لیں گے۔ یہ عقیدہ ہے بھائی، اس کا انکار دجال کے خروج کا بھی، خروج دجال، ٹھیک ہے، نزول عیسیٰ۔ تیسرا عقیدہ ہے ظہور مہدی، یہ بھی ظہور مہدی، نبی علیہ السلام ہی کی ذات سید اعلیٰ خاندان سے محمد نبی اسلام کے نام ہی کی طرح نام ہوگا، ٹھیک ہے، لقب امام مہدی ہوگا، اور یہ اسی وقت ظاہر ہوگا۔ دجال کو خود عیسیٰ اسلام قتل کریں گے، لشکر دجال کو امام مہدی جو کہ عیسیٰ اسلام کی معیت میں ہوں گے، سمجھ میں آگیا جی؟ باقی لشکر کو جو ہے کون قتل کرے گا جی؟ امام مہدی۔ امام مہدی ایک آدمی ہے، نبی اسلام اس کا نام نبی اسلام کے نام کے ساتھ ہوگا، موافق ہوگا، اور نبی اسلام کے خاندان میں سے ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اچانک وہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر ہوگا اچانک۔ رافضی کہتے ہیں کہ ابھی پیدا ہو چکا ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ غار میں نہیں چھپا ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، ہوگا۔ اس عقیدے کو ہم ظہور مہدی کے، سمجھ لو جی، یہ عقیدہ ہے۔ ایک نیک بادشاہ ہو، دجال کو تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے گا، اور باقی جو لشکر ہے اس کو کون مار لے گا؟ مہدی مار لے گا، ٹھیک ہے۔ 40 سال تک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں، 40 سال کے وقت وحی ملی، 40 سال تک دنیا میں رہے، 80 سال کی عمر میں عروج ہوا آسمان کی طرف، ابھی تک آسمان میں زندہ ہے۔ پھر 40 سال تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے۔ شادی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی ہے، تو بعد میں دنیا میں اتر کر شادی بھی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیوں دنیا میں اتریں گے؟ تو تجدید کے لیے، جو امت محمدیہ میں دین اسلام میں کچھ بدعات، کچھ زوائد، کچھ جو ظاہر ہوں گے اس کو ختم کر کے اس کی تجدید کریں گے، شریعت مطہرہ کے مطابق احکام نافذ کریں گے،
شریعت عیسوی جو انجیل ہے اس کے مطابق نہیں، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ بھی عقائد ہے سارے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں فقہ حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، جی کس مسلک پر ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں بیوقوف ہو، تمہیں بڑا سوال نظر آئے۔ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی یہ کوئی دین اسلام سے الگ چیز نہیں ہے۔ وہ جو مجتہدات ہے ان میں ایک تعبیر کا نام ہے متعارض، مسائل متعارضہ، مسائل مستنبطہ میں امام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم من الرسل ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یعلمون کتاب، تورات، آگے حکمت، تورات۔ پھر سوال کرتے ہو تم جاہل ہو، قرآن نہیں پڑھا ہے۔ یہ سارے ان کو آتا ہوگا، وہ خود اجتہاد کریں جی۔ بیوقوف غیر مقلد کیوں ہوگا؟ ہاں؟ اور ہمارے استاد تو الزاماً کہتے تھے کہ وہ حنفی مسلک کے مطابق، مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو اکثر دنیا میں سارے مسلمان نہیں ہوں گے نا۔ یہ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے، سارے کتاب ان کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست استاد ہو تو اس کے لیے کوئی تقلید کی ضرورت ہے جی؟ ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں، یاد رکھو کہ پیغمبر میں کوئی نسخ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اور اب ختم معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ نصوص سے ہے کہ اب آخر جو ہے نبی آخر زمان نبی علیہ السلام ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے عقائد ہیں۔ ظہور مہدی ہے، خروج دجال ہے، دیکھو ان کی تعبیرات بھی الگ الگ ہیں، اور نزول عیسیٰ ہے، یہ تین عقیدے۔ یعنی موت نہیں آئی۔ یہودی کہتے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ لکھو یہ سارے، تاکہ تب آپ کو پتہ چلے گا اور دلائل سمجھ میں آئیں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ انتہائی خراب آدمی تھا، ولد الزنا تھا، ساحر تھا، اور ساحر تو ہو گیا نا، اور اس کو قتل کیا گیا۔ عمران خان اینڈ کمپنی نے بھی یہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہسٹری میں کوئی ذکر ہی نہیں، خود کا ابھی کبھی سنا ہے ہسٹری میں جو ہے تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تذکر؟ بے وقوف احمق، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا چرچہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے رسول ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس کو کیا پڑھایا گیا یہودیوں نے، کیونکہ دشمنی ہے نا یہود اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہودیوں کے ازلی دشمنی، تو تربیت جو ہے ان کی یہود اینڈ کمپنی نے کی ہے، اس لیے فوراً سو کیا ضرورت ہے اس کے کہنے کی، لیکن کوئی گرفت نہیں کر سکا۔ کسی عالم نے بھی سیاسی بات تو کی ہے لیکن اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکا، افسوس کی بات۔ اور فوراً یہ بھی اپنے وہیں احد کے صحابہ کے پاس پہنچا، بدری صحابہ کے پاس بھی پہنچا، لیکن وہ جو جاندار بات ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو سکی۔ احتجاج ہونا چاہیے تھا، مجبور کرنا چاہیے تھا کہ توبہ کر لو، یا یہ کہو میں جاہل ہوں، مجھے کوئی علم نہیں۔ بدری صحابہ کو کیا کہا جی؟ کچھ تھوڑے لڑے، باقی جو ہے وہ بزدل، اور آگے کرپشن، وہ صحابہ کے پاس وہ کرپشن پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں لوٹ مار جب شروع ہو گئی تو ان کو شکست ہو گئی، نہیں سمجھنا۔ اور یہ لوٹ مار کا لفظ جو ہے یہ باطل لوگوں نے، یہودیوں نے صحابہ کی قدح میں، اور رافضی جو
یہودیوں کے مان تقریباً یہودی راستے پر ہے رافضی. رافضیوں کے ابتدا بھی عبداللہ ابن سبا یہودی سے. سمجھ رہے ہو جی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹکر کس سے ہے بتاؤ؟ یہود سے. اور اپنے مبارک ہاتھ سے یہودیوں کا سربراہ جو کون ہوگا؟ دجال. اس کو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب اس یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قتل ہوا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ انشاءاللہ آگے سورہ نساء میں تفسیر عقیدہ امانت پر بھی میں لکھواؤں گا. وہ سورہ نساء کا موضوع ہے. سورہ نساء میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ کوئی ذکر ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، تو یہ جہالت پر مبنی ہے یا نہیں بتاؤ؟ کسی عالم نے لکھا، کسی اچھے جو ہے دانا آدمی نے لکھ، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی کہنا آسان ہے لیکن علوم پر مہارت، دینی علوم کو سمجھنا مشکل ہے. لوگ جو ہے منہ یوں کر کے 2-3 لفظ انگریزی کی کہہ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ہی تعلیم یافتہ ہیں. لیکن تم کیا تعلیم یافتہ؟ تمہیں صحیح جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا. لم یولد ولم یولد کئی مرتبہ دہرایا. قابل سے قابل ترین بیرسٹر دیکھو، بیرسٹر وکیل ہوتا ہے، وکلا میں بڑے مرتبہ ہے، وہ بھی سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا. اور اس منہ سے وہ مدرسے کی طلباء پر جو اعتراض کر، مدرسے کا ہمارا اتنا چھوٹا بچے جو الحمدللہ فر 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 اگر پڑھ لیا جائے تو آدمی منہ دیکھتا رہے. ٹھیک ہے جی. خیر بہرحال دیکھو، اب عیسائیوں کا عقیدہ، عیسائیوں میں 3 گروپ بن گئے. 2 بڑے بڑے گروپ کر دو. ایک ہماری طرح عقیدہ رکھتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. شاید یہ عیسائی ابھی ہے یا نہیں ہے، تو تفسیروں میں اس طرح لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عیسائی ہمارے عقیدے کی طرح ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. دوسرا عیسائیوں کا عقیدہ سولی پر چڑھایا گیا ہے، موت عیسیٰ علیہ السلام کو آ گئی، پھر اٹھا کر کے اس کو قبر میں رکھ دیا. 1 دن گزر گیا، کچھ تو 1 دن کے قائل، کچھ 1 دن، کچھ لمحہ کے لیے موت آ گئی اور پھر آسمان کی طرف. صحیح ان کا جو زیادہ تر راجح ہے وہ 1 دن 2 دن، تیسرا دن 3 دن قبر میں رہا، پھر جو ہے زندہ کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے. واپس نزول ہوگا. یہ لکھو کہ پھر آسمان کی طرف اٹھائے گئے. اس کو اب قتل کیوں کیا گیا؟ تو تمہارا الہ ہے. سمجھ میں گئے جی؟ یہ اعتراض ہو گیا کہ خدا پر تو خدا قتل نہیں ہوتا. پھر وہاں قبر کے جو چھوٹے سے قبریہ میں جو ہے بند کر کے محبوس کر کے رکھ دیا گیا. وہ خدا کیسا کہ جو قبر میں جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تو عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ، وہ کہتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو قتل کے لیے عیسیٰ نے پیش کیا علیہ السلام نے، تاکہ سارے امت کا کفارہ ہو جائے، سارے گناہگار انسانوں کا کفارہ ہو جائے. اس کو عقیدہ کفارہ کے سمجھ رہے ہو جی؟ عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کس کے لیے پیش کیا بتاؤ جی؟ پھانسی پر چڑھنے کو اپنے آپ کو پیش کیا. عجیب بات ہے کہ اللہ کے معصوم پیغمبر کو
انسانوں کی گناہ میں تفتدار پر اور پھانسی پر چڑھانا عقل کے بھی خلاف ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ سلیب اور جو ٹائی پہنتے ہیں، مفتی رشید صاحب کہتے ہیں کہ اسی عقیدے کی طرف نشاندہی ہے، مطلب اس عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں جو ہے یہ سلیب جو، ٹھیک ہے جی، یہ جو ٹائی، اور مفتی رشید صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ کے بھی استاد ہے، رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد تھے، انہوں نے اپنے احسن الفتاوی میں لکھا کہ نماز پینٹ شرٹ اور اسی طرح سے جو ہے یہ ٹائی پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے اس کے قائل نہیں، کہتے ہیں یہ جو ٹائی ہے اب یہ خاص عیسائیوں کی علامت نہیں، سمجھ میں آئے، خوف لگ رہا، احتیاط اسی میں ہے کہ یہ چیز نہ پہنے، متقی آدمی مجبوری ہے، سکول کالجوں میں نظام ہے، ورنہ چل نہیں سکتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی آدمی سرکاری نوکری پر ہے اور لازمی ہے تو وہ تو مجبوری ہے، نارمل حالت میں جو ہے نہ پہنے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے ان کے یہی عقیدے کی طرف جو ہے اشارہ ہوتا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہوا جی؟ زندہ، صحیح، سلامت اوپر اٹھایا گیا۔ اچھا، عقیدہ قائدانی اینڈ کمپنی کا عقیدہ، قائدانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قائدانی اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہتی، یہ شخص جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لو، پہلے یہ مسلمان ہی تھا، شہرت اس کی یہ تھی کہ مسلمان آدمی، بلکہ یہ مناظر تھا، اور ایک کتابچہ میرے ذہن سے گزرا تھا، زبردست غضب قسم کا مناظر تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے مناظر ہو کر عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ مکالمہ کرتا، قابل آدمی انگریز خریدتا، ایک آدمی ایسا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوئی انگریز خرید کر پیسہ دے گا، اس پر خرچ کرے گا، کیوں کرے گا، وہ تو کسی کام کا نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مناظر تھا، اور یہاں تک کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مصالح العقلیہ لکھا ہے، اسلام عقل کے نظر میں ہر حکم شرعی کی انہوں نے علتیں لکھی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلاں کی کتاب سے سرقہ کر دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ تھانوی رحمۃ اللہ کو کیا سرقہ کرنے کی ضرورت، وہ خود جو ہے زمانے کا ابن جوزی اور سیوطی تھا، 1360 کتابیں یا چھوٹے رسالے یا کسی کتاب پر تقاریر، یہ سارے جمع کر کے مضامین کل کتنے ہیں، 1300، اس میں بعض کتابیں 22 جلد ہوئی، کلید مثنوی میرے پاس ہے 22 جلد، اتنا بڑا عالم جو ہے کسی کی کتاب کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس کو انگریز نے خرید لیا۔ شروع میں اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، اس کے مراحل ہے، آرام سے جاتے جاتے اس نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد جاتے ٹھیک ہے جی، بروزی اور ذلی اور ان چیزوں کا دعوے کرتے ٹھیک ہے، آخر میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، ٹھیک ہے جی، اب مسیح موعود ہے تو مومنین کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے اور وہ آئیں گے واپس اور دوبارہ عدل قائم کریں گے، تو انہوں نے کیا استدلال کیا بتاؤ جی، کہ وہ انہوں نے یہ کہا انی متوفی کا انی ممیت کا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات آ چکی ہے، ٹھیک ہے،
کشمیر کے ایک محلے میں کچھ عرصہ زندہ تھے، اور وہیں پر جو ہے معاملہ احمد یار غالباً لکھا ہے، تو کسی محلے میں جو ہے وہاں پر مدفون ہے۔ جی سری نگر کے قریب کوئی ہے، ہاں خانیار، ہاں خانیار۔ مری کے حوالے سے تو بہرحال جو ہے یہ اس نے کیا دیا، مری کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ ہے۔ مری اصل میں یہاں مریم علیہ السلام کا جو ہے نا خبر ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے ایک ہی جو ہے نا کتاب، آپ جو اس کے معنی خزائن کی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، ہاں ایک ہی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی 5 خبریں 5 جگہ ثابت، صحیح۔ یہ کئی جگہوں کے اقوال ہیں۔ بہرحال ان کا ذہن یہی ہے کہ عیسیٰ اسلام فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مسیح موعود کے نزول کا ذکر ہے قرآن میں وہ میں ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ چلو بالفرض جواب دیتے ہیں ہمارے علماء کی عیسیٰ اسلام فوت ہوئے ہیں، تو اس پر آپ کو نبی ہونے کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا بتاؤ؟ ان کان زید انسان، ٹھیک ہے، تو فلان حمار، اس میں آپس میں کون سی جو ہے ملازمہ ہے زید کے انسان ہونے؟ اگر یہ کاتب ہے تو فلاں شاعر ہے، تو کتابت اور شعر میں جو ہے کون سا ملازمہ ہے؟ خیر بہرحال دیکھو جی، عقائد سارے آ گئے جی یہاں پر۔ اب اس کے بعد دیکھو 5 خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے عیسیٰ اسلام کو۔ نمبر 1، انی متوفی کا، اچھا میں تمہیں پورا کا پورا حاصل کرنے والا ہوں۔ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح میں لکھا ہے کہ وفات کا معنی کیا ہے، یا کلیات ابو البقاء جو ہے لغت کی کتاب، کہ توفع کا معنی کیا ہے، پورا کا پورا حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ توفی کے 3 قسمیں حافظ ابن تیمیہ نے ذکر کیا۔ نیند کے وقت وفات، توفع، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تو توفی کا معنی پورا کے پورا حاصل کر دینا، اٹھا لینا، اپنے پاس لے لینا۔ نیند کے وقت اللہ تعالی روح کو مکمل، روح کو اٹھا لیتے ہیں، یہ توفی کا ایک صورت۔ موت کے وقت مکمل طور پر روح منقطع کر کے بدن سے اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں۔ 2 ہو گیا۔ اور تیسری صورت ہے کہ روح مع الجسد مکمل طور پر اٹھا کر اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جیسے کہ یہ صورت۔ تو توفع کا معنی کیا ہے جی؟ وفا کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ وفا کا مطلب یہ ہے کہ پورا کرنا نا، جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنا، پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو متوفی اور توفع کا مطلب، متوفی کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پورا کا پورا اٹھانے والا ہوں، روح مال جسد، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا قول۔ اور ورافع کا، متوفی کا معنی یہ وصول کروں گا اپنے پاس، آپ ڈرو نہیں۔ ورافع کا الیہ، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنے طرف، آسمان کی طرف، دوسرا وعدہ ہو گیا۔ اور ومطہر کا، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں من الذین کفروا، کافروں کی تہمت سے، یہ بھی، اور کافروں کے ہمسائیگی سے، ان میں آپ نہیں رہی۔ کتنے ہو گئے؟ اور
چوتھی یہ ہے کہ وجائل الذین اتبعوک، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، آپ تو چھوڑ دو، آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو میں بنانے والا ہوں فوق، اوپر، الذین کفروا، کافروں کے اوپر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ سمجھ میں گئے جی؟ اور پھر ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر میں ہی فیصلہ کروں گا، اصل فیصلہ میں کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تو یہ 5 خوشخبری سنائی۔ اب آ جاؤ، اگر متوفی کا، یہ تو میں نے پہلے معنی کیا ہے، عبارت اپنی جگہ پر رکھ کر کی، آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو متوفی کا معنی کیا ہے جی؟ پورا کا پورا اٹھا دینا۔ اچھا جی، دوسرا معنی جی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی کا معنی کرتے ہیں کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ انی متوفی کا، انی ممیتو کا، میں آپ کو موت دینے والا ہوں۔ بعض تفسیروں میں گویا کہ انی متوفی کا معنی انی ممیتو کا، میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔ السلام علیکم، الحمدللہ، کیا مسئلہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی متوفی کا، انی ممیتو کا، ٹھیک ہے جی، کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں، یعنی موت کے قائل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطعی طور پر دوسری جگہ پر یہ فرما رہے ہیں کہ زندہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، پھر نزول فرمائے گے، تصریح ہے دوسری جگہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے انی متوفی کا معنی انی ممیتو کا معنی کیا۔ اور بھی کچھ آپ کو ایک آدھے آ جائیں گے اس میں، انی متوفی کا، انی ممیتو کا، ٹھیک ہے۔ اب اجوبہ دیکھ لو، اجوبہ جواب اسی عبارت کا دیکھ۔ نمبر 1، عبارت میں تقدیم تاخیر ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اذ قال یا عیسیٰ انی رافعک الی و متوفیک و ممیتک۔ ظاہر تو یہی ہے، لیکن خارج میں جو واقع ہے اس کے آگے پیچھے ہے، مطلب خارج میں یہ ممیتک کا بعد میں ہے اور رافعک الی پہلے۔ اور یہ امام رازی نے لکھا ہے کہ تقدیم تاخیر ہے قرآن کریم کی، کہ خارج میں واقع الٹ ہو اور ذکر کے اندر جو ہے اس کے عکس ہو، یہ موجود ہے قرآن کریم۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ ایک جواب دے دیا۔ جواب نمبر 2، جواب نمبر 2، بات سنو، یہ اکثروں کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ اذ قال یا عیسیٰ انی متوفی و رافع جاءنی زید و عمر، تو اس میں جاءنی زید و عمر، زید پہلے آیا ہے، عمر بعد میں آیا، یہی پکی بات ہے، یا وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے؟ جب مطلق جمع کے لیے آتا ہے تو جاءنی زید، ہو سکتا ہے زید پہلے آیا اور عمر، اور ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا اور زید، اور ہو سکتا ہے دونوں وہ مطلق جمع کے لیے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بتاؤ تم، آپ کو اعتراض ہے؟ تقدیم تاخیر ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واو مطلق ہے
جمع کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا جواب چلو عبارت اپنی جگہ پر ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا مولوی صاحب اسم فاعل ہے، ممیتو کا میں تمہیں موت دینے والا ہوں یا موت دے چکا ہوں۔ تو دینے والا ہمارا عقیدہ ہے نہ، موت اللہ دیتا ہے، اور دے گا کب؟ سمجھ میں آ گئے جی؟ ٹھیک ہے، اور باقی عبارت میں ورافع کا الیہ، موت دینے کے بعد، یہ رافع کا الیہ جو وہی تقدیم تاخیر والے لے لو، متوفی کا بھی یہ نہیں فی الحال موت دے دیا، بلکہ آئندہ موت تمہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، رفع ہوگا آسمان کی طرف، اور موت آئندہ بعد میں ملے گی، یہ اس میں فاعل کی معنی۔ قرینہ کیا ہے؟ آپ کیا قرینہ ہے؟ قرینہ یہ ہے، معنوی قرینہ ہوتے ہیں نا، آپ اصول کیا پڑھا ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے اصول سیاق سباق ضروری ہے۔ لغت تو لغت کے لحاظ سے تو متوفی کا معنی کیا؟ مکمل، پورا لینا، تو یہ لغت کے موافق ہو گیا۔ اچھا، سیاق سباق کے مطابق جو ہے کیا ہو گیا؟ سیاق سباق کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے موت والا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ ابھی میں تمہیں مار دیتا ہوں، یہ ترجمہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ہاں، اب جو ہے قرینہ عقلیہ تم لکھو گے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشخبری یا بشارت ہے، بشارت اللہ کی طرف سے۔ تو بشارت کے وقت پہ آدمی اگر یہ کہے کہ تمہیں خوشخبری کی جگہ کہے تمہیں ابھی موت آئے گی، تو یہ بشارت ہے یا بتاؤ کہ یہ جو ہے اس کے لیے عذاب کی خبر ہے، ابھی تمہیں موت آئے گی؟ ہاں، یہ تو پھر یہودیوں کے لیے بشارت بن جائے گی، یہودی تم خوش ہو جاؤ، تم اپنے کام میں کیا ہو گیا جی؟ کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو بشارت نہیں بنے گی، حالانکہ سب کے سب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت کی خبریں۔ دوسرا قرینہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، الگ الگ دو مکر ذکر کیے، خفیہ تدبیریں ذکر کیے۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ یہودیوں نے کیا مکر کیا تھا؟ اور مکر اللہ، اللہ نے بھی مکر کیا۔ کیا مکر کیا؟ وہی قتل ہونا ہے، تو پھر دونوں کا مکر کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا، حالانکہ عطف کی ذریعے سے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ الگ ذکر ہو گیا، تو پھر اللہ کا مکر اور یہود بہبود کا مکر ایک ہی ہو گیا، حالانکہ مکر تو الگ الگ ہے تدبیر۔ ان کا مکر یہ تھا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے، شہید کرے، اور اللہ کا مکر اس حفاظت سے جو ہے آسمان تک پہنچائے۔ لہٰذا یہ بھی قرینہ ہے، اس کو گویا کہ قرینہ سباق کہیں گے اوپر والا لفظ۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ قرینہ سیاق جو ہے آگے کیا ہے جی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو جائے، اور قرینہ سباق کیا ہوگا جی؟ اوپر ہے۔ یہ معنوی قرینہ سیاق میں چلایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی۔ یہ بات آپ کو مکمل ہو گئی۔ اب کوئی اشکال رہے گا انشاءاللہ العزیز؟ نہیں۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، قائدانیوں نے اور جو موت عیسیٰ کے قائل ہیں انہوں نے کہا کہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے، کہ ہم تمہیں موت دیں گے اور رافعُكَ إِلَيَّ اپنی طرف تمہارے روح کو اٹھائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ جواب یہ ہے کہ لغت کے بھی خلاف معنی کر رہے ہیں، اور خارجی عقیدہ اصول شریعت کے بھی، قواعد کے بھی خلاف آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اور یہ تفسیر ہے یا تحریف ہے؟ 5 اصول ہے نا، اس میں سے کیا ہو؟ ایک قواعد عقائد کے خلاف، عقیدہ تو ہمارا یہ تھا جو آپ بھی لکھوا چکا ہوں، اور لغت کے خلاف متوفی کا میں لغت کے خلاف، سباق کے بھی خلاف، مکروا مکرا واللہ خیر الماکرین۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تو رفع روحانی تو ہر انسان کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔
یہاں ہو نا وہ رافع کا الیہ رفع جسمانی ہے جو خصوصیت ہو، نہیں سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بظاہر ذات کے لحاظ سے تو بشر ہے، لیکن اوصاف کے لحاظ سے ملائک اور فرشتہ ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا بتاؤ؟ ذات کے لحاظ سے علماء نے لکھا، ذات کے لحاظ سے، لیکن اوصاف کے لحاظ سے روح منہ، اللہ کی طرف سے روح، ان کے جو افعال ہے وہ بھی اڑنا کچھ بتا رہے ہیں، واللہ عالم۔ قوم بإذن اللہ ہے، وہ دیکھو اٹھ گئے، پرندہ بنا کر کے فیکون طیرا بإذن اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود بھی جو ہے بتا دے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اڑ کر کے آسمان میں جا کر، چونکہ فرشتوں کی جنت سے تک اوصاف کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب جو یہ معنی یہاں پر بھی کہ رافع کا الیہ مکمل طور پر جس جہاں کی جنس تھی، ٹھیک ہے جی، تو کچھ عرصہ کے لیے، عرصہ دراز کے لیے انہی کے ساتھ رہے، رافع کا الیہ۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار سے تمہیں الگ تھلگ کر دیا جائے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بات تو سمجھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ کون ہے جی؟ مسلمان ہے اور عیسائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فوق ہوں گے کافروں پر، عیسائیوں یہودیوں پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اسی کے نیچے دیکھو، اسی کے نیچے دیکھو، یہ لکھا ہوا ہے تمام تفسیروں میں، اکثر تفسیروں میں۔ ایک بات آپ کو لکھوا رہا ہوں، اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے، اسی کے نیچے، کہ قیامت کے دن تک کوئی حکومت یہودی قائم نہیں ہوگی، ہمیشہ یہ مسلمانوں کے بائی گزار ہوں گے یا عیسائیوں کے زیر نگرانی میں ہوں، یہ ہر اس کتوں کی طرح، وہ ضربت علیہم الذلہ، انبیاء کی گستاخی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب یہودیوں کے ساتھ جو آدمی قریب جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا جی، اس سے ہم جو ہے بیزار ہیں، تمام انسانیت بیزار ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اسی کے نیچے ذیل میں لکھا ہے کہ قیامت تک جو ہے الی یوم القیامت فوق ہوں گے کون کے پیروکار۔ کون ہے عیسائی کی پیروکار؟ بتاؤ، مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہے۔ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے ہسٹری میں، تاریخ میں ان کا تو ذکر ہی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مسلمان، اور کون ہے جی؟ عیسائی۔ قیامت تک جو ہے یہودیوں کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ اسی کے ذیل میں معرف القرآن نے دیگر تفسیروں نے، پھر تو فلسطین میں حکومت آ گئی ہے یہودیوں کی، اب کیا جواب ہوگا بتاؤ جی؟ جواب، کوئی حکومت ہے 40 دن تک دجال کا، میں نے دجال کی حکومت نہیں کہا، دجال کا غوغا جانتے ہو، کتے جو بھونکتے ہیں، وہ ایک ہنگامہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ قتل قتال ہوگا، اور پھر ختم ہی ہوگا 40 دن سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہودیوں کی خلاف جو ہے پتھر بھی بولیں گے۔ حدیث میں جو پتھر کے پیچھے یہودی چھپتا ہے، پتھر کیا کہے گا؟ میرے پیچھے یہودی ہے، فقتلہ، اس کو مار دو۔ سمجھ میں گئے جو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، تو اب آ جاؤ فلسطینی جو ریاست ہے، اس میں علماء نے کہا کہ یہ ریاست نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی چھاونی ہے سازش کرنے کے لیے۔ ایک وجہ یہ ہے، کوئی مکمل وہ نہیں ہے، ریاست نہیں، یہ کیا ہے بتاؤ؟ عیسائیوں کی چھاونی ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسری وجہ یہ لکھا ہے ایک تفسیر نے، اور مجھے دوسری وجہ زیادہ پسند ہے، ہو سکتا ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے نا، تو دنیا میں یہودی جب پھیلیں گے تو ہر یہودی کے پیچھے جا کر قتل کرنا مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو قتل کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا اللہ نے۔ حکومت کہاں ہے ذلیل ان کی، ٹھیک ہے؟ ان کو قتل کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئی۔ باقی ہے کہنا کہ جو فلسطین کی زمین ہی یہودیوں کا حق ہے، اور کتب اللہ نے لکھ لیا ہے، یہ تو ایسا ہے کہ جیسا ایک بیوقوف احمق بھی نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے؟
داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، تمہارے لیے کتب اللہ، تمہیں مقرر کر دیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت تک تمہیں مل گیا یہ، پھر قیامت تک ان کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی آیات کے اگلے اس میں لکھا ہوا ہے جی، باقاعدہ واضح ہے کہ یہ تب تھا کہ انبیاء کی پیروی کرتے، یہ مشروط بشرط نہیں، جب انہوں نے پیروی نہیں کی تو اب کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے اور ان پر حرام ہے یہ داخل ہونا۔ خیر بہرحال دیکھو ان کی کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ ثم الیہ مرجعو فاحکم، پھر تمہارا ٹھکانہ، یہ پانچویں وہ ہے، کیا کہتے ہیں، پانچواں وعدہ ہے، پھر لوٹنا میرے پاس ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلف، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ یہ فیصلہ کون سا ہے جی؟ اس میں دو قول مفسرین نے کیا ہے، یا یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت فیصلہ عملی ہوگا، اور وہاں وہ فیصلہ یہ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہودی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور عیسائی بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے، سب کے سب مسلمان ہوں گے، یہ فیصلہ ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اختلاف دو گروپوں میں تھا، تین گروپوں میں تھا۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر برگزیدہ رسول سمجھتے تھے، ایک مذہب ہو گیا۔ عیسائی جو ہے ابن اللہ، ثالث الثلاثہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے عین اللہ کے تھے، اور یہودی جو ہے ولد الزنا کے تھے۔ اب فیصلہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سچے پیغمبر ہے، آسمان سے نیچے اتریں گے، ٹھیک ہے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو ختم کریں گے، سب کے سب جو ہے تسلیم کریں گے موت سے پہلے۔ دوسری جگہ بھی اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، سب تسلیم ہوگا۔ تو یہ فیصلہ جو ہے گویا کہ دنیا میں قرب قیامت کا قائم ہونے سے پہلے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، وہیں قتل و قتال میں، والآخرت، آخرت میں ان کو سزا دائمی جہنم ہو، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو پورا ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ظالموں کو۔ آگے یہ جملہ ہے آپ علیہ السلام کی نبوت پر، ذالکہ جملہ معترض ہے، ذالکہ یہ جو پورا عیسیٰ اسلام کا واقعہ، نتلوہ علیک، ہم آپ پر پڑھ سناتے ہیں، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، یہ آیات ہے مطلب دلائل نبوت ہے، اور والذکر الحکیم، حکیم کا ذکر حکیم ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے حکم موجود ہیں، اور اس وقت آپ موجود نہیں تھے تو اس وجہ سے یہ آپ کی رسالت کی بھی دلیل ہے۔ عیسائی نجران کے عیسائی جو 83 تک آیات ان کے اسی پس، انہوں نے ایک یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ابن اللہ ہے، نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ جواب میں لیا، او بھائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں خلقت کے اعتبار سے کا مثل آدم ہے۔ آدم کیسے پیدا ہوا؟ خلقہ من تراب، نہ باپ سے اور نہ امی ہے، والدین دونوں نہیں ہے، بلکہ خلقہ من تراب ہے، مٹی سے پیدا کیے۔ تو اگر باپ نہ ہونا، صرف والدہ سے پیدا ہونا ابن اللہ ہونے کی دلیل ہے یا الہ ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے؟ نہ باپ ہے نہ والدہ ہے۔ ثم قال له کن، پھر اس کو فرمایا ہو جاؤ، فیکون، ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے کن کی ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ الحق من ربک، معنی یہ جو مضمون ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ الہ نہیں ہے، یہ جو مضمون ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ الہ نہیں ہے، ولد زنا نہیں ہے، یہی حق ہے من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، اے پیغمبر تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن،
مطلب ہے سکھایا ہے امت کو کہ تم بھی ادھر ادھر کی باتیں اور شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. صحیح موقف یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. دلائل قائم ہو گئے. دلائل نجران کے عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگلی بات فمن حاجک فی، پس وہ شخص جو آپ کے ساتھ پھر بھی جھگڑتا ہے. اچھا، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس جو ہے علم آ چکا ہے، تو پھر آپ کہہ دیجئے گا فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونسانا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. یہ اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب بھی کر سکتا ہے اعلان مباہلہ یا نہیں کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کر سکتا ہے. یہ تم ذرا دیکھ لو کہ ابھی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں. ایک واقعہ آپ کو سنو. میرا ایک شاگرد تھا باپ بریلوی تھا. وہ بڑا ضدی آدمی، پروفیسر کا بیٹا تھا. یہ ہری پور کا بھی سائنس کالج میں ٹیچر ہے، بڑا لائق. علوم سے بعد میں اس نے دورہ کیا اور یہاں اسلام آباد یونیورسٹی سے 5 سالہ جو کورس ہے وہ بھی کیا. تو اس سے اور بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. بحث کرتے کرتے آخری اس نے کہا کہ آگ لگاتے ہیں، اگر تو حق ہے تو تو جلے گا، اور میں حق، تو حق اگر نہ حق ہے تو جی تو جل جائے گا، اگر میں نہ حق ہوں تو میری جل. تو پھر وہ چالاک تھا، کہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں ایسا کیا کہ اس کے کپڑے شپڑے زیادہ تھے اور نیچے جو ہے وہ بھی تھا بنن شنن تھا، کوئی موٹی کپڑا. تو اس نے آگ جلا کر اوپر جلایا اور جو کر کے بجھایا. بریلوی کا جو کپڑا تھا بالکل باریک تھا اور پتلا پلاسٹک والا کام تھا. اس نے آگ بھی زیادہ جلائی اور یوں کر جب لگایا تو پوری آگ لگ گئی. اس نے جلدی سے ہاتھ کے صفائی سے بجھایا اور وہ جلتا رہا، چیختا رہا، جلتا. کہتے ہیں استاد جی پھر لوگ آئے اور مرتے مرتے وہ آدمی بچ گئے. میں نے کہا ہم حق ہے یا نہیں؟ تو ابھی یہ مباہلہ جو ہے کر رہا ہے یا نہیں کرنا ہے بتاؤ؟ ابھی نہیں کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو وہ الہی کی ذریعے سے نہیں سمجھ میں آئے جی؟ ابھی وہ کیا ہے بتاؤ جی؟ وہی الہی کی ذریعے سے. اس معیار کا جو ہے ہمارے پاس وہ معیار کا ایمان ہے بتاؤ تو نہیں ہے. تو آگے فقل، آپ کہہ دیجئے تعالوا، آ جاؤ ذرا، ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، کہ پکارے ہم ابنانا وابناکم. ندعو ہم پکارے، ہم سے مراد ان کو بھی شامل کیا، یعنی ہم اپنے ابنا کو پکارے، تم اپنے ابنا کو. یہ مانو نہیں سمجھ میں آتا؟ خود آپ کہہ دیں تعالوا، آ جاؤ تم جب آ جائیں گے تو ندعو، ہم پکار. ہم سے کون مراد ہے؟ ہم اور تم سارے مل کر کے. ندعو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم، ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنے عورتوں کو. انفسنا و انفسکم، یہ مباہلہ ہے. انفسنا و انفسکم. لکھو عقیدہ یہاں پر. جو خلافت میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، حق ان کا ہے، جس کو وہ خلافت بلا فصل کے، کوئی اور بیچ میں فصل نہیں. خلافت کے عقیدے کو وہ زیادہ اہمیت دیتے. ہم اہمیت دیتے ہیں لیکن اتنا اہمیت نہیں دیتے جتنا وہ دیتے. یاد رکھو،
خلیفہ کو وہ امام اور معصوم تصور کرتے اور وہ منتخب من اللہ تصور کرتے، عالم الغیب و شہادت تصور کرتے، نفع ضرر کا مالک تصور کرتے، مصیب تصور کرتے کہ جو کچھ خلیفہ کرے گا وہ حق ہوگا۔ ہم ان سب باتوں سے جو ہے ہم نہ خلیفہ کو معصوم کہتے ہیں، معصوم اللہ کے انبیاء ہے، تب اس کو جو ہے منتخب من اللہ کہتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ جو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لوگ منتخب کرتے ہیں لوگوں کے سوال میں۔ یخطئ و یصیب بھی ہے، خطا بھی کر سکتا ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آگیا جی؟ خلافت کا نظریہ جو ہے رافضیوں کا نظریہ، امامت خلافت کا، تو انہوں نے کیا فرمایا جی؟ لکھ لیا جی ان کا عقیدہ۔ ہمارا نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو خلیفہ تھا وہ خلیفہ بلا فصل جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔ اب ان کے اپنے دلائل ہے، ان میں سے دیکھو ایک دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں، رافضی جو غالی ہے وہ پیش کرتے ہیں، دوسرے رافضیوں نے اس سے تردید بھی کیا کہ ہماری بات ثابت نہیں ہوتی۔ انفسنا و انفسکم ندعو ابنانا و نسانا، یہ تو ہو گیا۔ انفسنا سے کس کو مراد لیا ہے جی؟ حضرت علی کو۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا کیا کہہ دیا جی؟ انفسنا۔ تو حضرت علی نبی اسلام کا عین نفس ہے، تو نفس ہے تو خلافت جو ہے گویا کہ عین پیغمبر کا نفس ہے، تو اتحاد ہے، تو خلافت نبی اسلام کے انتقال کے بعد کس کے پاس آئے گی جی؟ حضرت علی کے پاس۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں جی؟ ہمارے طرف سے جواب، ہمارے طرف سے جواب، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس آیت کو 10 سپارے میں سے 10 سپاروں پر گفتگو ہوئی تھی، اس جواب پر وہ رافضی سر بھی نہیں اٹھا سکا۔ میں نے سارے سوالات اس کے سامنے رکھا تو امام راضی اور معرف القرآن حدیث کاظمی صاحب کی کوئی جواب نہیں دے سکا، ٹھیک ہے، چپ ہو گیا، اور بالکل کالا سا آدمی تو اور بھی کالا ہو گیا، اور جو معاون تھا اتنی بڑی داڑھی بھی تھی اس کی، وہ بک بک کر رہا تھا لیکن اس سے بھی کوئی بات نہیں بنی۔ وہ میرا کوئی کمال نہیں تھا، تفسیروں میں لکھا ہوا تو وہ میں صرف نقل کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ انفسکم، میں کفار سارے ایک آدمی تھے، ابنانا انفسنا و انفسکم، تو انفسنا میں آپ کے نزدیک نفس جو ہے، انفسنا ہم اپنے نفسوں کو بلائے، تو حضرت علی عین پیغمبر ہے، تو انفسکم میں جو ہے وہ سارے جو کافر وہ سارے باہم عین تھے یا الگ الگ تھے؟ انفسکم سے مراد تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، نجران کی جو عیسائی مطلب ایک مذہب میں ہے نا، مذہب عیسائی، تو انفسنا میں بھی یہی ہوگا کہ ہم بھی ایک مسلک ایک مذہب اسلام پہ ہے۔ اب مسلک اور اسلام کے لحاظ سے انفسنا کہا ہے، ذات کے لحاظ سے نہیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ کی ذات عینی میں ہوں، یہ نہیں کہا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ تو الزامی جواب ہو گیا، انفسکم ایک جواب ہو گیا۔ نمبر 2، اگر حضرت علی عین نبی علیہ السلام ہے تو پھر جو ہے پیغمبر بھی ہے حضرت علی، آپ کہتے ہیں نا نفس علی جو ہے عین پیغمبر ہے، تو پھر پیغمبر بھی ہے انفسنا،
حضرت علی پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ اور جو خطرناک بات میں نے کہہ وہ یہ ہے کہ جی ماں فاطمہ کس کی بیٹی ہے جی؟ تو حضرت علی عین نبی علیہ السلام ہے، تو پھر جو ہے فاطمہ رشتے میں کیا لگ گئی بتاؤ؟ بیٹی کے ساتھ میں نے کہا نکاح صحیح ہے، یہ بکواس بند کرو، میں نے کہا یہ باتیں نہیں کرو، ادھر ہم ترجمہ پاس کرنے آئے ہیں، خواہ مخواہ تم جو ہے فضول باتیں، یہ تو کوئی عقیدہ ہی نہیں، 2 لاکھ تفاسیر کوئی تفسیر دکھاؤ تم نے جو ہو، پھر وہ چپ ہو گیا خاموش، وہ کہہ نہیں رہا تھا یہ ہے، کہلوا رہا تھا، اس کا کیا معنی ہے جی؟ اس میں وہی سے لف اور نشر ہے، نہ تو میں لف ہے نہ تو ہم پکارے، جہاں پر ہم اور تم سارے آگے اپنا آنا، اس میں نشر ہے۔ جس طرح وقالوا لن يدخل الجنت الا من، وقالوا کس نے کہا؟ یہودی سب نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، تو قالت اليهود، تو اسی طرح سے لفظ آگے کیا ہے بتاؤ جی؟ نشر ہے، ٹھیک ہے، ایک جملے میں سب جمع ہو گیا اور آگے جو ہے الگ الگ ذکر ہو گیا۔ جو معتدل رافضی ہے انہوں نے کہا اس آیات میں سے انفسنا میں حضرت علی آتے ہیں، فضیلت تو علی کی ثابت ہوتی ہے اور امامت اور خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے، امامت خلافت سے آیات دور ہے، دور، وہ معتدل رافضیوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پنجتن پاک کا عقیدہ یہاں سے نکالتے ہیں، ابنانا و ابناکم، ابنانا، ابنا سے مراد وہ حسن والحسین رضی اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی، اور انفسنا سے حضرت علی رضی اللہ، 3 ہو گیا، اور نساءنا سے کون مراد ہے بتاؤ جی؟ کل کتنے ہو گئے؟ ایک آپ اسلام کی ذات ہو گئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ اور بھائی نساء سے آپ کو کس نے کہا کہ صرف نساء جو ہے بیٹی کو نساء کہتے ہیں؟ نساء تو عورتوں کو، بیوی بہن سب کو نساء کہتے ہیں نہیں؟ اس میں جو ایک چیز میں حصر کرنا تمہارے پاس کوئی قرینہ ہے نہیں ہے، بغیر قرینہ کے اپنی طرف سے بند کرنا نساء سے صرف جو ہے، ٹھیک ہے، یا ابناء سے صرف پوتے کہنا، نہیں سمجھ میں آ جی؟ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، ثم نبتہلا، پھر ہم جو ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب یہ پیغام دے دیا تو وہاں سے ایک پادری نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ایک کو اٹھایا ہے، ایک کی انگلی پکڑ لی، پکڑ کر کے آ رہے ہیں، سمجھ میں آگے جی، اور ماں فاطمہ بھی ہے، تو ایسے چہروں کو، حضرت علی بھی ہے، ان چہروں کو دیکھ کر وہ پادری بہت مرعوب ہو گئے اور جا کر کہا کہ خدا کی کبریائی کی قسم، یہ سچے لوگ ہیں، ان کی چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو نہ ہمارا بوڑھا رہے گا اور نہ ہمارے کوئی بچے جوان ہوں، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو کیا کریں جی؟ بس ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرتے، ٹھیک ہے جی، تو سالانہ جو ہے کتنے جوڑے ان کو دینے کا معاہدہ ہو گیا جی؟ جی جی 300 نہیں ہے، 2000 جوڑے، 2000 ہے غالباً جوڑے، جو ہے جوڑے سے مراد ہے کہ ایک شلوار قمیص یا ایک ازار ہے اور ایک کیا ہے جی؟ قمیص، یہ جوڑے دیں گے، اور بہت بڑی قیمت بنتی، اور یہ طے کر کے دیکھو کہ شکست دینے کے لیے آئے تھے اور کیا ہو گئے جی؟ شکست کھا کر چلے گئے۔ ثم نبتہل، اور پھر ہم جو ہے التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم لعنت بھیج دے کاذبین کے اوپر، ان ھذا، بے شک یہ لہو القصص الحق، یہ سچا بیان ہے، ما من الہ، حاصل کلام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، ما من الہ، نہیں کوئی بھی معبود الا اللہ، مگر خدا ہے، کیوں اللہ ہے؟ ان اللہ لہو العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والی ذات ہے،
فَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر جاتے ہیں یہ بیان کے بعد بھی یہ عیسائی تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو یہ فسادی ہے اور اللہ فسادی لوگوں کو جانتا ہے. سمجھ میں گئی؟ 3 قسم کے دلائل قائم ہو گئے. ربط بدر لگا کر کے جلدی سے ہم چلتے ہیں. 3 قسم کی دلائل کا میدان تو پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے مباہلہ بھی ہوگا. مباہلہ سے وجدانی صفت وہ بیدار ہوتی ہے، وجدانی صفت سے بھی جو ہے بات ظاہر ہو گئی. نہیں سمجھ میں آیا؟ مباہلہ سے جو ہے ضمیر جاگتا ہے کہ واقعی پیغمبر نبی برحق ہے. ٹھیک ہے جی. اب اہل کتاب کو جو ہے دعوت توحید اب بھی نہیں مانا تو ایسے نالائقوں سے تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے کہ دوبارہ خطاب کرنا تو فضول لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے، پھر بھی جو ہے ان کو دعوت دیں. اچھا، قل یا اہل الکتاب آپ کہہ دیجئے گا اے اہل کتاب، تعالو آ جاؤ الی کلمتنا ایک بات کی طرف، سوائن بیننا و بینکم ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کلمے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تو اس کی دعوت ہی دیتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی. اصل میں یہی کلمہ تھا. سب یہودیت اور عیسائیت اصل میں موحد تھی ابتدا میں. وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک چیز. وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ بعض کو ہم سب میں سے بعض کو رب نہ بنائے. یہ دعوت دی. کیا مطلب ہے رب؟ ایک صحابی ہے عادی رضی اللہ، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے بعض کو رب تو نہیں بنایا ہے عیسائیوں نے جو ہمارے بارے میں نازل ہے. آپ کے سامنے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے جو پادری تھے، پادری وہ تمہیں کہتے تھے کہ یہ حلال ہے تو تم سمجھتے تھے حلال، اور یہ حرام کہتے تھے تم کہتے تھے جی یہ حرام، تو بتاؤ یہ ہے نا؟ میں نے کہا ہاں یہی تو رب ہے، رب بنانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی عبادت کرنا نہیں ہے، یہی حلال کو حلال حرام کو حرام، یہی رب. قلم کاپی کو حرکت دے دو. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں پہلے میں لکھوا چکا ہوں. خدا اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، کسی کا قول لینا یہ اس کو رب تسلیم کرنا ہے، یہ تقلید کفر ہے. سمجھ میں گئے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کے عین اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کیونکہ رسول اللہ کی کہی ہوئی بات کو آگے بیان کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا. اسی طرح سے علماء کرام فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان کی کہی ہوئی بات بھی ان کو رب بنانا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے منشے کی شرح. اور اسی طرح سے ائمہ اربعہ کی تقلید جو ہے یہ واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے اس میں نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر جو ہے بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کے زمرے میں ائمہ کی تقلید نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ شرح، یہ بہترین شارح ہے. اللہ کی بات کا شارح کون ہے؟ نبی علیہ السلام. اور حدیث کا شارح کون ہے؟ صحابہ کرام. اچھا جی، حدیث کی شارح فقہ ہے، تو فقہی تقلید کرنا یہ کوئی ہے جو ہے ان کو رب بنانا نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ مڑ جاتے ہیں، فَقُولُوا تم کہو، اشہدوا تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ہم تو مسلمان ہیں مگر تم مسلمان نہیں ہو. یہ تعریض ہے. اچھا، یا اہل الکتاب لم تحاجون
फी इब्राहिम वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही अफला ताक़िलून। तफसीर की इस्तिलाह में इनको शिकवा कहते हैं। शिकवा जानते हो? शिकवा जी, कालू यकूलू इस तरह से शुरू हो तो उसको शिकवा कहते हैं। कभी दलाइल पर मुद्दा पर चो चरा हो तो उसको रब ताला की तरफ से उस पर जो शिकवे कायम होते हैं। तो ये शिकवे है, गोया कि 5 शिकवे है। या अहलल किताब, ए अहली किताब, लिमा तुहाजू, क्यों तुम झगड़ते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। देखो यहूदी ईसाई अपने आप को इब्राहिमी कहते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी कहते हैं। समझ में आ गया जी। और ईसाई जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईसाई कहते हैं। नहीं समझ में? अब तुम लिखो जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान फासला कितने 100 सालों का है? 1000 साल। 1000 साल। समझ में आ गया जी। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक जो बीच में फासला है 1000 साल। समझ में आ गया जी। तो 1000 साल। और यहूदियत और ईसाइयत जो है, जो ईसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुई, 1000 साल बाद यहूदियत पैदा हो गई और 2000 साल बाद क्या पैदा हो गए बताओ। तो आप जो है 2000 साल बाद में कैसे दावा करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, समझ में गए जी। और 1000 साल बाद तुम कैसे दावा करते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है यहूदी थे। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास अक़ल है, तुम जो बात करते हो कोई ठिकाना है इस बात का नहीं है। या अहलल किताब लिमा तुहाजुन फी इब्राहिम, क्यों झगड़ते हो इब्राहिम के बारे में, हालांकि वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही अफला ताक़िलून। समझ में आ गया जी। क्या तुम नहीं समझते हो जी? तुम्हारे अक़ल नहीं है। ठीक है। हाँ, खबरदार, अंतुम हाउलाई, चलो तुम वही तो हो, हाजज तुम झगड़ चुको हो, फीमा लकुम बिही इल्म, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में चलो तुम झगड़ चुके हैं। ईसाई नहीं समझ में आई। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी तुम्हें कुछ इल्म था, तुम उसमें जो है कुछ बहस कर चुको। और नबी अलैहिस्सलाम की बशारतों के बारे में कि ये खुशखबरी और ये इसके बारे में तो तुम गुफ्तगू कुछ ओट पटांग तुम कर सकते। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो तुमसे 2000 साल या 1000 साल पहले है, तुम्हारे पास तो कोई सिरे से इल्म ही नहीं है, तो तुम कैसी बात तुम कर सकते हो, बहस कर सकते हो। हाँ दुभाउलाई, खबरदार तुम वही तो हो कि हाजज तुम झगड़ चुको फी मालकुम भी इल्म, कि उस फीमा उस सूरत में कि लकुम तुम्हारे भी इल्म, कुछ थोड़ा बहुत इल्म, शुद्ध बुद्धि, ये लिखा है। फलिमा तुहाजुन, क्यों तुम झगड़ते हो फीमा लैसा लकुम भी इल्म, तुम्हारे पास कोई भी इल्म नहीं है। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानते हैं तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ताला क्या जानते हैं? अल्लाह ताला की क्या गवाही है? वो ये मा कान इब्राहिम यहूदियन, मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियना, न यहूदी है और न नसरानी है। फिर क्या है? वलाकिन काना हनीफन, हनीफन माने है कि सारे अद्यान बातिला से अलग थलग है। मुस्लिमन माने है कि मुसलमान थे, मुस्लिम थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, नहीं थे मुशरिकीन। सवाल पलट करके आ सकता है कि जी जब यहूदियत ईसाइयत जो कितने 100 साल बाद में आ गई है जी, तो फिर इस्लाम जी, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि जी नहीं समझ में आया। हम ये नहीं दावा करते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है शरीयत मोहम्मदी पर थे और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हम ये नहीं दावा करते। नहीं समझ में आ जी।
اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا نام جو حنیفاً مسلماً، اسی کا نام مسلماً اسلام. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ خالص توحید اور جھک جانا، اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی. اس لغوی معنی میں ابراہیم علیہ السلام تھے، اس کی توحید جو ہے خالص تھی. نہیں سمجھ میں آ جائے اس معنی میں. اور ابراہیم علیہ السلام خود اپنا نام جو ہے کیا ہے، حنیف مسلماً کا ہے. تم ذرا دکھاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ جی میں یہودی ہوں، یا میں، ذرا دکھاؤ. ٹھیک ہے جی. اور حنیفاً یکسو تمام ادیان باطلہ سے، اور مسلمان تھے. سمجھ میں آ گیا جی. اور لغت کے لحاظ سے، لغوی لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اسلام سب مذاہب کو شامل ہے جو مذاہب حق ہے، اس لحاظ. باقی ہمارے یہ دعویٰ نہیں ہے جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے، کیونکہ وہ اعتراض ہمارے اوپر پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام شریعت مطہرہ جو ہے، شریعت محمدی کی تابع ہے. ہم نے یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ تو کئی سو سال بعد. ہاں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ، ہم آؤ یہودی بھی آ جائے، تم اپنی توحید پیش کرو ہم بھی پیش کرتے ہیں، تم اپنے مسائل پیش کرو ہم بھی پیش کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موافقت کس کی ہے بتاؤ تو. نہیں سمجھ میں آ گئی. ان کے جو چیزیں اس سے ثابت ہے وہ ہمارے یہاں ہے اور تمہارے یہاں نہیں ہے. نہ تمہاری توحید خالص ہے، اور نہ تمہارے جو ہے عبادات خالص ہے، اور نہ تمہارے پاس خواہشات کے علاوہ کچھ بھی نہیں. فرمایا ان اول الناس بابراہیم، یہ بات بے شک اول الناس لوگوں میں سب سے قریب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ للذین، وہ لوگ ہیں اتبعوہ جو ابراہیم کے اتباع جنہوں نے کیا ہے اس زمانے میں. وہذا النبی، اور یہ نبی جو نبی علیہ السلام ہے، والذین آمنوا، مومن جو ہے زیادہ پیروی کرنے والی. تو یہ جو دعویٰ کہ ہم ابراہیمی ہیں، مطلب یہ ان کی پیروی کرو، تم بھی پیروی کرو، بن جاؤ ابراہیمی. اور اب ابراہیم کی پیروی کرنا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی پیروی کرنا، ملت ابراہیمی کی طرف دعوت دینا، یا ہم ملت ابراہیمی پر ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ ہم ملت اسلامی اور ملت ابراہیمی ایک ہی ہے. واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنین کا دوست ہے. یہودیوں کے آگے دیکھو دلائل پورے آ گئے. اب آگے یہودیوں کے جو گمراہیاں، اضلال ذکر ہو رہا ہے کہ یہودی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تضلیلکم، تمہاری گمراہی چاہتے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں کو. ان کے نفس پہلے سے گمراہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ تو گمراہ کو دوبارہ گمراہ کر سکتے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر، تو ان کے نفس پہلے سے گمراہ ہے یا ہدایت پر ہے؟ تو گمراہ ہے، تو گمراہوں کو اور گمراہ کیسے کرے؟ تحصیل حاصل ہے. ٹھیک ہے. یا یہ دوسری ترتیب سے جو ہے سوال کرو کہ تضلیل گمراہ کرنے والا ٹھیک ہے، اور گمراہ ہونے والا، دو چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ تو خود ایک ہی ہے، تو گمراہ کرنے والا یہی ہے، تو گمراہ ہونے والا کون ہے جی؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا، ٹھیک ہے. جواب یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں کسی کو گمراہ کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ گمراہی کا وبال جو ان کی نفسوں میں، وبال اور تضلیل جو ہے، تضلیل سے تعبیر کیا. گمراہی کے وبال کو کس سے تعبیر کیا بتاؤ جی؟ تضلیل سے تعبیر. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس گمراہی سے ہم کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، تورات انجیل میں جو ہے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اقرار کرتے ہو. اچھا جی.
یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ سمجھ میں آ گیا جی، حق کو گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام کی صفات ان کے پاس تھی، ان کو گڑبڑ کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے جی، چھپاتے تھے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ لِمَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کیوں تم حق کو چھپاتے تھے؟ نبی علیہ السلام و شریعت مطہرہ کے سارے صفات وہاں موجود ہے، لیکن وہ چھپاتے تھے اور اس کو گڑبڑ کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تین آدمی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا۔ کیا مشورہ کیا جی؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ صبح کے ٹائم جو ہے ایمان لے آتے ہیں، بڑے علمی بندے تھے تین، اور شام کے ٹائم جو ہے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی فلاں بڑا عالم جو ہے صبح ہی مان لایا، آج شام تک اس کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے جی، مذہب باطل ہے۔ نہیں سمجھ میں، آپس میں باتیں شروع ہو جائیں گے، وہ فلاں جو مولوی صاحب ہے نا، فلاں آدمی وہ صبح ایمان لا کر شام کو انکاری ہوا ہے، تو اس کو اہل حق آدمی تھا، جب وہ انکاری ہوا اس کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فضا جس کو کیا کہتے ہیں آج کے زبان میں، پروپیگنڈا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے ہم اپنے کام چلائیں گے اور لوگوں کو روک دیں گے حق سے، یہ مشورہ ہو۔ یہ ان کا پوشیدہ مشورہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کی صورت میں ظاہر کیا۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا، ایمان لے آؤ، بالذی، اس کتاب پر کہ انزل علی الذین آمنوا، کہ نازل کیا گیا ہے مومنین پر رسول اللہ السلام کے واسطے سے، وجہ النہار، معنی شروع دن، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور آخری دن انکار کر لو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ دِينِهِمْ، تاکہ وہ اپنے دین سے واپس ہو جائے۔ یہ ان کی تضلیل تھی، گمراہ کر رہے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو ظاہر میں تم صبح ایمان لے آتے ہیں نا، صبح جو ظاہر دل سے تو نہیں لانا ہے نا، کافر ہے، ظاہر تم نے جو ایمان لے آیا ہے وہ بھی اس لیے کرو کہ وَلَا تَبِعَ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس شخص کے لیے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یہ لام اگر نفع کے لے لے تو مطلب ظاہری جو چال بازی بھی اس لیے کرو کہ تمہارے دین کی پیروکاراؤں کے لیے، گویا کہ تم اس طرح کرو گے تو تمہارے دین میں اضافہ ہوگا نا، فائدہ ہوگا، مطلب نہیں سمجھ میں آیا جی؟ مطلب عیسائیت بڑھتی جائے گی اور لوگ مطلب اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لام کس کے لیے ہوگا؟ نفع کے لیے۔ تو جو ظاہری تم ایمان لے آتے ہو، دل سے تو نہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لے آؤ جو ظاہر میں لا رہے ہو، إِلَّا لِمَنْ، مگر ان کے نفع کے لیے جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، مطلب ان کا مذہب کیا ہوگا جی؟ زیادہ ہوگا، بڑھتے جائے۔ نہیں سمجھ میں؟ یہ لام یا لام کو زائد قرار دے دو، معنی ہوگا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا مَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اسی ظاہر میں بھی تم جو وہ کرتے ہو تو اس میں بھی ارادہ جو ہے کس کا کر دو جی؟ من تبع دینکم کا ارادہ کرو کہ اسی پر ہم ایمان لے آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اس فعل سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لام پھر کیا ہوگا جی؟ زائد ہوگا، مطلب یہی سمجھ لو کہ ہاں اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں۔ قل، آج جواب دے دے کہ ان الہدا مانا اللہ کی ہدایت، خاص ہدایت اسلام، ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کے پاس۔ اچھا، ایوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ مشکل جگہ ہے، یاد رکھو۔
ولا تؤمنو، ایمان تم نہیں لے آؤ مگر یہ کہ تمہارے دین کی جو پیروکار ہے، یہ جو ظاہری انہی کے لیے جو ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کر رہے تھے؟ تو یہ حسد کیوں یہ کر رہے تھے؟ اس کے لیے لفظ ذکر کیا. یہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان یؤتی احدکم، نہیں سمجھ میں آیا جی، کہ دیا گیا ہے کسی ایک کو، یعنی بنو اسماعیل کو، نبی علیہ السلام کو، مثل ما اوتیتم، نہیں سمجھ میں آیا جی، کہ ان یؤتی دیا گیا ہے احدکم مثل ما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا. یہ اوپر جو لوگ کہتے ہیں نا ولا تم ایمان نہیں لے، یہ کام اس لیے کرو کہ کیوں دیا گیا کسی ایک کو مثل وہ کی جو تمہیں دیا. نہیں سمجھ میں آئے جی. اور یا یہ کہ اچھا جی او یحاجکم عند ربکم، کہ یہ تمہارے رب کے پاس جا کر کے جھگڑیں گے کیسے؟ تمہارے پر غالب آئیں گے. غالب کیسے آئیں گے؟ ان کے پاس اہل کتاب تھے، ان کو پتہ ہے کہ مذہب حق ہے، تو اللہ کے پاس جا کر کے تمہارے پر غالب آئیں گے، تو اس دین پر برقرار نہیں رہو، تاکہ نہ رکھو تاکہ تمہارے پر غالب نہ آ سکے. ٹھیک ہے جی، لگ گئی عبارت یار نہیں بتاؤ تو. ولا تؤمنوا، تم ایمان نہیں لاؤ الا لمن تبع، کیونکہ اس لیے کہ ان یؤتی کیوں دیا گیا ہے، ان یؤتی احد، کسی ایک کو مثل ما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، تم ایمان نہیں لاؤ کیونکہ اس لیے کہ تم اصل ایمان لے آؤ گے تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے نا، کہ جن کو جو ہے یہ دین دیا گیا، اور وہ رب تعالیٰ کے سامنے جو جھگڑ کر کے تمہارے پر کیا آ جائیں گے جی؟ غالب آ جائیں گے. اس لیے ان کو جو ہے پھیر دو مسلک کی حق سے. قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے گا کہ حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا، فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء یؤتیہ من یشاء، دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے، علم والے. یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتے ہیں اپنے رحمت کے ساتھ جو نبوت ہے جس کو چاہتے ہیں. بنو جو ہے اسحاق سے اب بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ وحی اب تم نہیں روک سکتے. یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، جس کو دینا چاہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے خاص کر دیا اپنے رحمت کے ساتھ جو نبوت ہے، جو قرآن ہے، نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اب تم نہیں روک سکتے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل، عظیم فضل والے. اچھا، یہ تو پر خیانت دینی کا ذکر تھا، چال بازیوں کا ذکر تھا. اب جو ہے اہل کتاب کی خیانت کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے جی؟ یہ اہل کتاب خائن ہے، لیکن ایک دو آدمی امین بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْهِ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑے ڈھیر سارا مال لا کر کے ایک آدمی نے رکھ دیا سونے کی. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے مینوار نے پورا انہوں نے واپس کر دیا. تو اس میں مذہب میں نازل ہو. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، آپ امانت رکھیں گے، بِقِنْطَارٍ ڈھیر سارا مال، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. وَمِنْهُمْ ان میں سے بعض بن ان تأمنه، فنحاس بن عازورہ کے پاس 1 درہم رکھا تھا تو اس نے اس کو بھی نہیں دیا. آدمی بعد میں اس کے ساتھ لڑائی کر کے بڑے مشکل سے وہ پیسہ لے لیا اسے. وَمِنْهُمْ من ان میں سے بعض خائن ایسے ہے کہ تأمنه بدینار، اگر آپ ان کے پاس رکھے 1 دینار، لا یؤدیہ نہیں دیں گے، الیک آپ کے لیے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ اس پر کھڑے رہے سر پر. ذالک، یہ اس لیے کہ بانہم، یہ اس لیے خیانت کرتے ہیں کہ بانہم، بے شک وہ، قالوا دل میں یہ سمجھتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، مذہب امیوں کا الگ ہے، ہم تو اہل کتاب ہے، لہٰذا یہ غیر مذہب والے ہیں، ان کا مال کھانا جائز ہے. لیس علینا فی الامیین، نہیں ہمارے اوپر، فی الامیین امیوں کے بارے میں کوئی الزام، کوئی سبیل، راستہ نہیں ہے. مطلب یہ دوسرے مذہب کے، ہم دوسرے مذہب کے خلاف مذہب ہونے کی وجہ سے ان کا مال کھانا جائز ہے.
حالانکہ خلاف المذہب کا مال کھانا اور حرام اور زیادہ حرام. سمجھ رہے ہو جی؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، خدا پر یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تمہارے لیے امیین کے بارے میں کوئی سبیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حلال اور حرام جو ہے اللہ کا اختیار ہے. تم اس کو کہتے ہیں جائز ہے تو پھر خدا پر گویا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ، بلا کیوں نہیں، من اوفا سبیل ہے مطلب ہے. لیس کے جواب میں بلا آتا ہے. الست بربکم قالوا بلا، بلا معنی کیوں نہیں ہے من اوفا بعہدہ، جو پورا کرتا ہے اپنے عہد و پیمان، واتقى، جو تقوی اختیار کرتا ہے تو فإن اللہ يحب المتقین، اللہ پسند کرتے ہیں پرہیزگاروں کو. اچھا جی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا ہے بعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کی بدلے میں جو تورات میں ان سے لیا گیا ہے، وایمانہم، اور ان کے قسموں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول. اولئک، یہ لوگ لا خلاق لهم فی الآخرۃ، کوئی حصہ نہیں آخرت میں. اور ولا یکلمہ اللہ، کوئی حصہ ہی آخرت کا نہیں ہے، تو گویا کہ یہ آخرت میں نیکیوں کے معاملے میں فقیر ہے. ٹھیک ہے جی. ولا یکلمہ اللہ، تو نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، نیکی کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا رحمت کی گفتگو. ولا یکلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کرے گا، ناراض ہو جائیں گے. بات تو کرنا چھوڑو، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. اور ولا یزکیہم، ان کو صاف ستھرا کر کے جنت میں، دیکھو کہیں جنت میں جائے آدمی تو صاف ستھرا ہو کر کے آدمی جاتا ہے، تو ان کی تزکیہ بھی نہیں ہوگی. تزکیہ نہیں ہوگی تو آخر کیا ہوگا ٹھکانہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے جی، درد والا عذاب. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اچھا، دلائل نہیں مانا عیسائیوں نے، نجران کی عیسائیوں نے دلائل نہیں مانا. مباہلہ ٹھیک ہے، بھی ہو گیا وجدان، ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے شرارتوں کا ذکر، وہ شرارتیں دیکھو، خیانتوں کا ذکر ہے. اوپر اذلال تذلیل کا ذکر تھا، پھر آگے جو ہے ان کی خیانتوں کا ذکر ہے، پھر آگے جو ہے بدعہدیوں کا ذکر تھا کہ عہد کے بدلے میں پیسہ خرید لیا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور کتنے سزا ذکر کیا بتاؤ جی. پہلے سزا کیا ان کے لیے، لا خلاق لهم فی الآخرۃ. دوسری سزا کیا، لا یکلمہم اللہ، سب کے ساتھ اللہ بات کرے گا، ان کے ساتھ نہیں. تیسری سزا ان کی طرف دیکھا نہیں جائے گا. چوتھی سزا لا یزکی، اور پانچویں سزا لهم عذاب الیم. سمجھ رہے ہو جی؟ پانچویں ان کی شرارت تحریف ہے. خدا تعالیٰ کی کتاب کے اندر یہ لوگ جو ہے تحریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں رد و بدل کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ، پہلے خیانت مالی تھی، اب خیانت علمی. ان میں سے لفریقاً، ایک جماعت مختصر، یلون السنتہم، زبانوں کو موڑتے ہیں، بالکتاب، کتاب سے. کیسے موڑتے ہیں؟ بڑی تفصیل ذکر کی ہے. راعینا سے راعینا پڑھتے ہیں، راعینا لینا بیان سنتے موڑتے ہوئے. تو راعینا ہماری رعایت کر دیجئے گا، راعینا تو مطلب ہے ہمارا چرواہا. سمجھ میں آ گیا جی؟ اور اسی طرح اعراب جو ہے، بعض دیکھا کہ اعراب کو جو ہے توڑ موڑ کر کے پیش کرتا ہے. تو ان منہم لفریقا یلون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ، تاکہ تم جو ہے تحسبوہ، تم گمان کرو اس محرف کو کتاب سے، وما ہوا من الکتاب، وہ حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب سے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ حالانکہ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ نہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ. عقیدہ لکھو، عقیدہ لکھو.
پورا قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اچھے اچھے عقائد آئیں گے اور آپ عقائد سے ماہر ہوں گے. آپ کو یہ بات بھی لگے کہ کتب مقدسہ کچھ ایک ادھیب عبارت بھی ہے، عبارت بھی ایسے آپ کو ملے گی کہ اللہ کی کتاب کو کلام امام بخاری کے ابواب بھی کچھ آیت کو آئیں گے جی کہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. بظاہر کلام اللہ قدیم ہے، مٹا نہیں سکتا. اللہ کے کلام کو اللہ کے صرف کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. اسی پتہ چلتا ہے امام بخاری سے کہ امام بخاری جو ہے تحریف کتب سماویہ میں تحریف کے قائل نہیں ہے، نتیجہ لازم نکالتے. حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھو نا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. وہ نہیں سمجھ میں آئے جی. اب عقیدہ آپ کو لکھنا ہوگا نا. شاہ صاحب فیض الباری میں ایک عبارت ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اگر دے سکتا ہے تو وعندی، وہ کہتے ہیں میرے اس بندہ فقیر کے نزدیک یہ ہے کہ بندے میرے نزدیک کہ قرآن میں بھی تحریف لفظی ہو گئی. اب کوئی جواب دے سکتا؟ رافضیوں نے اسی عبارت کو اٹھایا کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، تو وہ تمہارے اہل سنت جماعت کا ہے. اب تم جواب دے دو فیض الباری کی عبارت. ٹھیک ہے جی. جواب یہ ہے کہ بھائی فیض الباری ایک ابلاء ہے، حضرت کی صریح عبارات جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن میں شاہ صاحب کیسے قائل تحریف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کر، لکھو نہیں پورا مضمون سمجھ کر پھر ایک عقیدہ لکھو. آپ کو یاد مزید تحقیق آپ کو کتابیں ملیں گے، وہاں دیکھ لو گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، بات تو یہ چل رہی ہے کہ باقی کتب سماویہ میں تحریف نہیں ہوئی ہے، تو اب شاہ صاحب یہ کیسے کہہ سکتے کہ میرے نزدیک جو ہے قرآن میں تحریف؟ قرآن میں تو تحریف بالکل من وعن، قرآن وہی ہے، کوئی تحریف نہیں. ٹھیک ہے. اب فیض الباری کی عبارت جو ہے املا ہے. املا استاد میں بھی پڑھاتا ہوں، کئی باتیں میں غلط پڑھاتا ہوں کیونکہ علم ہے، انسان ہے، بشر. اور اسی طرح سے مثال کی طور آپ آگے لکھتے ہیں، کہیں آپ نے غلط لکھا ہو، نہیں سمجھ میں آئے. تو شاہ صاحب کی املا ہے. املا وہ کوئی تصریف نہیں ہے، عمالی کس کو کہتے ہیں کہ وہاں درس دے رہے ہو صاحب، طالب علم جو ہے لکھ رہا ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے، غلط لکھا ہوگا. نمبر 2 کہ میرے نزدیک تحریف ہوئی ہے، تعریف کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، برقرار رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ نہیں رہا ہے، برقرار نہیں. تحریف کرنے کی کوشش تو لوگوں نے کی ہے نا، کی یا نہیں کی؟ قرآن ہمارے استاد کہتے ہیں چھاپا گیا، تاریخ یاد نہیں ہے، وہ یہ تھی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی سورہ آل عمران میں آگئی. ٹھیک ہے. فَلَيْ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو غیر کو ابھی کاٹ دو تو کیا عبارت بنے گی؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب غیر کو کاٹ دو کیا عبارت بنے گی؟ عیسائیوں نے چھاپ لیا، اور مصر یا کسی علاقے میں چھاپ کر کی اتنی اعلیٰ ایڈیشن کہ اس کی کوئی نظیر نہ ہو. اس کو لا کر کی یا تو مفت تقسیم کیا گیا ہے پورے دنیا میں، عیسائیوں کی حکومت اب بھی، تو یا یہ ہے کہ بہت کم قیمت. اب تحریف کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ آگے چلا تحریف بتاؤ تو نہیں چلتا. تو اگر شاہ صاحب یہ کہتے ہیں میرے نزدیک جو تحریف، ٹھیک ہے جی، تو تحریف سے مراد کوشش ہے تحریف، یہ تعبیر اول تو ہم نہیں تسلیم، اگر ہے تو ٹھیک ہے. اور یا یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لفظ میں کچھ جاتی ہو گئی، تو اب عقیدہ لکھنا ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ اب لکھ. عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ کتب سماویہ قرآن کے علاوہ سب میں تحریف لفظی بھی ہو گئی ہے، تحریف معنوی بھی ہو گئی. سمجھ میں آ گیا جی؟ تحریف لفظی ہوئی، رہ گیا تحریف معنوی.
اس سے لوگوں نے تعریف مانوی لیا ہے. ہمارا دین و ایمان کیا ہے؟ تعریف لفظی ہو گئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کتب سماوی میں تعریف نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، تعریف لفظی ہو گئی. پوری تفصیل تو کتابوں میں اظہار الحق کتاب کے اندر موجود ہے. اظہار الحق بائبل سے قرآن تک. ایک مثال بھی یا ایک دو مثالیں ذہن میں رکھو. اچھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. پڑھو پورے محمد رسول اللہ والذین آمنوا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تراهم ركعا سجدا، آگے سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود. رکوع سجدے میں آپ دیکھیں گے اور اس کے پیشانیوں پر سیماهم علامت ان کی ہوگی من اثر السجود. ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں مثال ہے. سمجھ میں آگیا جی. ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظہ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. سمجھ میں آگیا جی. یہ دو مثالیں تورات اور انجیل میں دکھاؤ مولوی صاحب. کوئی آدمی داعی ہو جائے نا کہ کتب سما جو ہے مقدس ہے اور یہ کوئی تعریف دکھاؤ یہ مثال کی طرح. سمجھ میں گیا نہیں ہے؟ اچھا، یہ ایک اور بات بھی ہے، یاد رکھو. نبی علیہ السلام کی کچھ صفات تحریف کے باوجود بھی فرقلیت کا ذکر موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہزارہا تحریف کے باوجود وہ کچھ صفات جو ہے اب بھی موجود ہے، برقرار، وہ مٹا نہیں سکے. وہ اپنے الگ موضوع ہے. تحریف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو تعریف ہو چکی ہے. قرآن کریم نے خبر دی ہے، ہو چکی ہے. اور یہود و نصارہ کے خود علماء بتاتے ہیں کہ ہماری کتابیں ہمارے پاس نہیں ہے. اب کوئی اور مولوی آ کر کے ہمارے طرف سے کہے کہ جی نہیں محفوظ ہے تو مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہو جائے. سمجھ میں گئے جی. امام بخاری کا جواب بھی چلو دینا ضروری ہے. امام بخاری جو زور دیتے ہیں کہ اللہ کے کلام، وہ اصل میں حادث اور قدم کی جو بات تھی کلام اور جو معتزلہ کی رد بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تلاوت حادث ہے، ہمارے قرات حادث ہے، اور وہ جو مقروء ہے نا صفت کلام وہ قدیم ہے، جس طرح میں کلام والے کہتے ہیں. سمجھ میں گئے جی اصل جو مضمون ہے. باقی ہمارے قرات ٹھیک ہے، ہمارے مطلب ہم لکھ رہے ہیں تحریر، وہ تو حادث ہے نا، ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں آگے پیچھے کر سکتے. جس طرح آپ کو میں نے دو مثالیں دی ہیں تو عیسائیوں نے جو چھاپا ہے ٹھیک ہے جی. معنوی تحریف کتب مقدسہ تو چھوڑو، قرآن کریم میں معنوی تحریف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے نہیں کیا؟ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تورات انجیل سے بھی زیادہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ زیادہ کر رہے ہیں. یاد رکھو تورات انجیل سے بھی معنوی تحریف. تورات انجیل تو ختم ہو گیا نا، اب تو یہی کلام الہی قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے آپ تو قرآن کریم کے ساتھ ان کے ٹکر ہے. اس لیے جو مؤولین محرفین جو تعویل کرنے کی کوشش میں ہے سب سے زیادہ کرے معنوی طور پر، لیکن برقرار رہیں گے معنوی تحریف پر نہیں. علماء موجود ہے معنوی تعریف نہیں کر سکتے، کریں گے لیکن برقرار رہ سکتے ہیں بغیر جو آپ نہیں. مودودی نے کیا لکھا ہے ادھر؟ مودودی نے لکھا ہے کہ جی قرآن اصطلاحات ایک رسالہ ہے، کہتے ہیں کہ جی 2/3 قرآن، 2/3 آرام پیغمبر کے زمانے، پھر صحابہ کے زمانے، پھر آگے چلتے چلتے 2/3 قرآن جو ہے پس پردہ میں چلا گیا. کدھر چلا گیا؟ پس پردہ میں. کتاب کا حوالہ دیا آپ دیکھو.
ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ 400 مقالے لکھے ہیں انہوں نے اسلام کی حقانیت میں. کتنے مقالے لکھے؟ اور یہ شروع میں بھی مودودی جماعت میں 25 سال بعد کہتا ہے کہ الحمدللہ اب میرے کندھے ہلکے ہو گئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 25 سال میں گمراہ تنظیم کے ساتھ. اور اس نے پھر لکھا، کہتے ہیں کہ 25 سال بعد مجھے سمجھ میں آیا، خود لکھ رہا ہے، حاملین قرآن اور اسی طرح کچھ کتابوں میں انہوں نے خود تحریر کیا ہے، 25 سال بعد سمجھ میں آیا کہ جب 2/3 قرآن پس پردہ میں چلا گیا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ 25 سال بعد میں سمجھے، اور حسین احمد مدنی فوراً سمجھ گئے، دیکھتے ایک نظر میں انہوں نے کہا کہ یہ گمراہ تنظیم. اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ کی جو جماعت ہے میں آپ کو گمراہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں آپ کی جلسہ سالانہ جلسے میں شرکت کرنے سے معذرت کرتا ہوں. مقالات مکاتیب شیخ الاسلام 600 مکاتیب، اس میں ایک مکتوب ملتا ہے، اس میں حضرت نے خود لکھا ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ لیکن یاد رکھو کہ ہر چیز کے دائرے ہوتے ہیں، گمراہی کے دائرے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے مودودیوں کو لا کر کے عیسائی بنا دو یا یہود و نصارہ بنا دو، یہ بات نہیں ہے. مماتیوں کی گمراہی کی ایک دائرہ ہے، شیعوں کی گمراہی کا ایک دائرہ ہے، بریلویوں کی گمراہی کا ایک دائرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دوائر ہیں، اپنے اپنے دوائر. اس میں جو ہے رہتے ہوئے اسی کے مطابق جو ہے تردید ہو. اچھا جی، تو تحریف معنوی قرآن میں ہوا یا نہیں ہوا بتاؤ؟ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، قائدانی بھی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ تعریف ادریس کاندھلوی صاحب نے ذکر کیا کہ سر سید علی گڑھی نے کیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کرنے کی کوشش کی. سر سید علی گڑھی، یہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے. لیکن چل جائے گا ان کا یہ سکہ؟ نہیں چلے گا. یاد وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. اچھا